वाला शानुहु अज़्ज़ा इस्मुहु वाजिबुल वजूद मा आज़म शानुहु की बेहद पाया ला तादाद ला महदूद हम्द सना। इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन फ़ख्रुल अव्वलीन वल आखिरीन हुस्ने कायनात ज़ीनत कायनात वजह तहरीक कायनात इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अशर के दूल्हा महबूब खुदा अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम की बारगाह सतवत पनाह में हदिया सलाम अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने के बाद सामीन ज़ी-एहतराम रमज़ानुल मुबारक का ये दूसरा जुमा है और दूसरे पारे की सूरह बकरा की आयत पाक अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला शानुहु ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कोई ढकी छुपी बातें नहीं है, बिल्कुल सीधी सीधी खुली खुली बातें हैं। अल्लाह करीम ने खिताब मुखातिब सिर्फ ईमान वालों को किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब इसका मतलब ये है कि रोज़ा ईमान वाले रखेंगे, बेईमान तो रब ने उनको कहा ही नहीं है, उन पर रोज़ा है ही नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू। अब जो रोज़ा रखता है वो समझ ले कि अल्लाह के इस रहमत इस फरमान में अल्लाह ने उसको अपने इस जमात में शामिल फरमा लिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, मैं तुम पर रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए। कुतिबा फ़र्ज़ कर दिए, अलैकुमुस्सियाम तुम पर रोज़े, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह के पहले लोगों पर पहली उम्मतों पर भी रोज़ा फ़र्ज़ था। यानी कोई ऐसी इबादत तुम्हारे ऊपर लाज़म नहीं करार दी गई कि जो तुम्हें मुशक्क़त में डाल दे, तुम कहीं अल्लाह न करे फौत हो जाओ, मुश्किल में पड़ जाओ, बल्कि ये पहली उम्मतों पर भी रोज़ा था। ये अलग बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा में इस उम्मत पर रोज़े में और कितनी आसानियाँ पैदा कर दी हैं, मेहरबानियाँ कर दी हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और इसका नतीजा बयान किया लअल्लकुम तत्तक़ून। तो अल्लाह सारी इबादतों से बेनियाज़ है, अल्लाह हर चीज़ से बेनियाज़ है, उसे कोई इबादत की ज़रूरत नहीं है। कोई नमाज पढ़े न पढ़े, कोई ज़िक्र करे न करे, रोज़ा रखे न रखे, हज करे ज़कात दे न दे, कोई जिहाद करे न करे, वो तो मच्छरों से भी मरवा लेता है, अबाबिलों से भी मरवा लेता है। इबादत के लिए कोई फरिश्ते कम नहीं है, उनकी भी इबादत का रब मोहताज तो है नहीं है। मैंने सिर्फ रोज़ा तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किया है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम्हें अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाए। ये तो रोज़े का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल वाला शानुहु ने बयान फरमाया है। और रमज़ानुल मुबारक की बरक़ात में कुरान करीम ने ही बताया है कि ये वो मुक़द्दस महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान करीम को उतारा है, और यही वो अज़मत शान वाला महीना है जिसमें अल्लाह ने एक ऐसी रात रखी है उम्मत के लिए जिस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है।
یہ 83 سال 4 ماہ کچھ بنتے ہیں۔ اب تو ماشاءاللہ اتنی عمر ہی مشکل ہو گئی ہے نا آجیا، تو 83 سال 4 ماہ کچھ دن بنتی ہے۔ یہ اپنا 1000 سال جو ایک رات میں بندہ مومن اللہ کے دربار میں نیاز مندی سے نفل ادا کرتا ہے، اللہ اس کو وہ ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک دن کو تو ہے روزہ، رات کو ہے قیام اللیل قرآن کریم، میں کہ دونوں جو ہیں اللہ کے دربار میں روزہ دار کی روزہ سفارش کرے گا، شفاعت کرے گا۔ اب یہ الگ بات ابھی روزے کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ روزہ جو ہے یہ کس کا نام ہے؟ یہ منہ بند کر لینے کا، صرف کھانے نہ پینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کی حقیقت کچھ اور ہے۔ عوام کا ہے، خاص کا ہے، اور خاص لوگوں کا روزہ ہے۔ یعنی 3 مرحلوں میں الگ الگ روزے ہیں۔ عوام ہیں، عام آدمی ہیں، ایک خاص لوگ ہوتے ہیں، خاص لوگ ہوتے ہیں، VIP لوگ ہوتے ہیں۔ اور دوسرا ہے رات کو قیام۔ میں بھی انشاءاللہ کتاب کھول حدیث ابھی پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ فرمایا ہے کہ کم من صائم، کتنے روزے دار ہیں جن کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہ ہو۔ کم من لیل، کتنے لوگ ہیں جو راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں لیکن ان کو سوائے تھکاوٹ کا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اب قرآن بھی شفاعت کرے گا، توجہ سے بات میری سننا، میں یہ باقی تفصیلی بحث کا وقت نہیں ہے کہ قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اب قرآن جو ہے ہمارے ہاں احناف کے ہاں 20 تراویح میں پڑھا جاتا ہے، روزانہ 20 تراویح میں، ایسے ہی نا جی 20 تراویح، اس میں قرآن پاک کرے گا سفارش۔ اچھا مجھے نہیں سمجھ آئی ہے، کوئی 8 پڑھ کر بھاگ گیا ہے، کوئی 10 پڑھ کر بھاگ گیا، قرآن اس نے پورا پڑھا بھی نہیں ہے، سنا بھی نہیں ہے، کیا اس کی بھی قرآن سفارش کرے گا جس نے قرآن پورا نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے؟ سفارش تو اسی کی ہوگی نا۔ یہ الگ پوری تفصیلی بات ہے کہ 20 رکعتیں نماز تراویح ہے احناف کے ہاں، لیکن ہم ایسے ہیں جہاں سے ہمیں وہ ناراض میں دوست بڑے جلدی ہوتے ہیں کہ آپ جناب کیسی باتیں کہہ جاتے، ہمیں تو بریانی کی پلیٹ اگر ان کی محفل میں مل جائے تو وہاں بھی چلے جاتے ہیں۔ جہاں سے مل جائے، ہم آسان طلب ہے نا، جہاں سے ہمیں بس کھانے کو مل جائے، جہاں سے سہولت مل جائے۔ حالانکہ دنیاوی معاملات میں، دین کے معاملے میں ہم بالکل الٹ چلتے ہیں۔ دین کے معاملے میں اگر تھوڑی سی بھی گنجائش مل جائے، گنجائش ہلکی سی بھی مل جائے، ہم کہتے ہیں یہ کام کر لیں۔ مثال کے طور پہ صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر ہے، یہ ہے روزے دار کے لیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ جو ہے نا، روزہ رکھتا ہے جو مسلمان، بھائی انجانے میں بھی ہم سے کچھ کمزوریاں کوتاہیاں روزے میں ہو جاتی ہوں گی، روزے میں تو فرمایا کہ روزہ جو ہے نا یہ زمین و آسمان کے درمیان معلق ہو جاتا ہے، لٹکا ہوتا ہے، کہ جب وہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے اس کا روزے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اب صدقہ فطر کی بات میں کیا کہ ہم گنجائش ڈھونڈتے ہیں ادھر شریعت میں، کئی دفعہ کہا چلو صدقہ فطر ہے کہ گندم ہے، جو ہے، کھجور ہے، کشمش ہے، میوہ۔ اب ہمارے ہاں چونکہ گندم ہے اور یہ سب سے کم نصاب ہے، اس میں بھی ڈھونڈتے ہیں کہ جناب اس سے کم نہیں ہو سکتا ہے، 300 روپیہ وہ بنتا ہے بھائی صدقہ فطر،
آج کس دور میں 300 روپیہ یہ ادنا درجہ ہے، کم سے کم ہے۔ اگر جو کا دے دیں تو کیا ہو سا جائے گا، دے 600 روپیہ بن جائے گا فی کس، ہے جی۔ اگر آپ کھجور کا دینا چاہیں تو وہ بھی نصاب ہے، تو وہ بن جائے گا 2200 روپیہ۔ یہاں 300 پہ ہمیں جناب مروڑ پڑ رہے کہ 300 روپیہ دیں گے، ہیں جی۔ تو وہ بے شک باقی جو ہے وہ جتنے مرضی پھینک دیں وہ پرواہ نہیں ہے، ہاں۔ اس سے اعلیٰ اگر جاتے ہیں نا بھائی، اللہ کے ساتھ سودا ہے نا۔ ادھر ہم نیچے کو جاتے ہیں، دنیاوی معاملات میں اوپر کو جاتے ہیں، وہ میرے آگے سے۔ اللہ کے قرآن نے یہ کہا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، فاستبقوا الخیرات، بھلائی میں نیکی میں آگے بڑھو۔ ہم وہاں گنجائش ڈھونڈتے ہیں، چلو کرسی پہ بیٹھ جاؤ نماز ہو ہی جانی، کیڑی گل ہے، گنجائش ڈھونڈتے ہیں نا بھائی، بات کرو۔ بھائی کشمش کا میوے کا دے دیں صدقہ فطر، 4400 بن جائے گا ایک آدمی کا، ہے جی۔ 4400 روپیہ، بھائی ہمیں 300 دینے کو تیار نہیں ہے جی، تو 4400 روپیہ فی کا صدقہ فطر ہم کیوں دیں گے جی؟ بھائی صدقہ فطر رب سے بات جو ہے نا، سودا اچھا کر لو نا، فاستبقوا الخیرات کر لو نا۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، رب تمہیں بخشش و رحمت کی طرف بلا رہا ہے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اللہ تمہیں اس جنت کی جس کی وسعت زمین و آسمان میں، اعدت للمتقین، اللہ کہہ رہا ہے میں نے جنت جو ہے نا وہ پرہیزگاروں کے لیے بنایا ہے، وہ پرہیزگاروں کا گھر ہے، وہ شرابیوں کا نہیں ہے، وہ روزے توڑے کو نہیں ہے، وہ بے نمازیوں کا نہیں ہے، وہ بے حیاؤں کا نہیں ہے۔ اللہ کریم اعدت للمتقین، متقین کا ترجمہ جتنے مرضی آپ تفاسیر دیکھ لیں تو اس میں کم سے کم درجہ تو یہ ہے نا کہ انسان اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے، حلال کو اپنا لے، کم سے کم اتنا تو درجہ ہے نا۔ اللہ کہتا ہے کوئی عدت للمتقین، ہم نے جنت تیار کی ہے پرہیزگاروں کے لیے، ہم نے روزہ فرض کیا ہے کہ متقی بن جاؤ، اور جنت ہم نے بنائی ہے متقیوں کے لیے۔ اب مطلب سمجھ آ گیا کہ جنت ملے گی پرہیزگاروں کو، اور پرہیزگاری ملے گی روزے سے، پرہیزگاری ملے گی روزے سے۔ اللہ کریم نے اس کے بعد، اب میں نے عرض کیا کہ دوسرا ایک تو رمضان سفارش کرے گا، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فَيَشْفَعَانِ، یہ دونوں سفارش کریں گے نہیں بلکہ اللہ ان کی سفارش قبول بھی کرے گا۔ روزے کی، روزہ کہے گا کہ یا اللہ دن بھر یہ بھوکا بھی تھا، یہ پیاسا بھی تھا، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، روکنے والا بھی کوئی نہیں تھا، دیکھنے والا، بڑی میری باتیں سیدھی کھری ہوتی ہیں، حالات کے مطابق کوشش کرتا ہوں، دیکھنے والا کوئی نہیں تھا، دیکھنے والا، اسی تے زکوٰۃ بھی بغیر فوٹو دے کسی نہیں دیتے، اسی تے آٹے کا تھیلا بھی بغیر فوٹو کے کسی کو نہیں دیتے، پہلے پتہ چلے محفل کرانی ہے تو پہلے، اور بلکہ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے حج عمرہ کم ہوتا ہے، فوٹو سیکشن زیادہ ہوتا ہے حج عمرہ، کہ نہیں بھائی؟ اور شادی بیاہ تو پہلے چلو وہ تباہی جو تھی وہ تو تھی، وہ تو ہے ہی ہے نا، وہ جو اب کل فوٹو شوٹ بن گیا، جو اس کا وہ مووی کا سسٹم بن چکا ہے، تباہی ہے، یہ بربادی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ لعنت ہے۔ ہاں جی، میں سارے جملے اپنے پورے ضمانت سے کہہ رہا ہوں۔ اب تو نیکی کا کوئی کام کرنا ہے تو وہ بھی بتایا، وہ بھی اس کے بغیر ہم نہیں کرتے، اس کے بغیر نیکی کا کام بھی ہم نہیں کرتے ہیں نا بھائی، کہ پہلے جناب تصویر بنے، پہلے فوٹو لگے، پہلے پتہ چلے جناب جی حاجی صاحب ماشاءاللہ عمرہ ابھی وہاں پہنچا جناب، فٹافٹ دھڑا دھڑ جناب موبائل پہ جو ہے نا تصویریں آئی جا رہے، وہاں کھڑا ہوں، وہاں یہ کر رہا ہوں، وہاں وہ کر رہا ہوں،
تو گیا تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے نا، گیا تو گناہوں کو بخشوانے کے لیے ہے نا، کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے گیا، کہ لوگوں کو بتانے کے لیے گیا، لوگوں کو بتانے دکھانے کے لیے گیا، اس کا ثواب ہی کوئی نہیں جی، نہ حج کا ثواب نہ عمرے کا ثواب۔ ہاں فرمایا کہ روزہ جو ہے نا، روزہ کہے گا یا اللہ اس کو کوئی ٹک نہیں رہا تھا، کوئی روک نہیں رہا تھا، پیاس کی بھوک کی شدت بھی تھی، پیاس اور بھوک کی شدت بھی تھی، کوئی روکنے والا بھی نہ تھا، کوئی دیکھنے والا بھی نہ تھا، پھر بھی تیرے خوف سے اشتہار درجے کی اس کو طلب تھی حضرت، اس کے باوجود اس نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، نہ کھایا ہے، لیکن ہم پاکستانی ہیں ماشاءاللہ، ہم تو رب کے ساتھ بھی جو کرتے ہیں نا، اللہ بھی دیکھ کر کہتا ہوگا بنائی تو میں نہیں، لیکن یہ کام بھی سبحان اللہ۔ اگر روزے اگر تھوڑی سی کناٹ لگا دے، اگر کناٹ لگا دے، اندر بیٹھ کر کھا لے، رب نو کی پتہ کھاندے پہ روزہ ہے کہ نہیں۔ کیا کمال، کیا کمال ہے، کیا بے حیائی ہے یہ، کیا بے غیرتی ہے یہ، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، عجیب تماشا لگا ہوا ہے۔ کوئی کتنے ادارے ہیں، بس کس کے لیے ہے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، بس سوائے لوٹنے کا اور کام ہی کوئی نہیں، بس دیکھنے والا کوئی نہ تھا، روکنے والا کوئی نہ تھا، صرف تیرے خوف کی وجہ سے یا اللہ یہ بھوکا پیاسا رہا، میں سفارش کرتا ہوں یا اللہ اس کو بخش دے۔ اور دوسرا قرآن ہے، میں نے پہلے جملہ کہہ دیا قرآن کے بارے میں، وہ قرآن تو 30 پارے میں ہے، ایسے نا بھائی 30 پارے نا قرآن پاک کے، جی 30 پارے، اور رمضان المبارک میں ہر جگہ پہ کوئی 24 کو قرآن پاک مکمل کر لیتے ہیں، 27 کو اکثر قرآن پاک نماز تراویح مکمل ہوتا ہے، بعض جگہ پہ 29 کو بھی کرتے ہیں، لیکن وہ ترتیب سے قرآن پاک پورا پڑھا جاتا ہے، تو پڑھی 8 جتی پڑھی نس گئے تو باقی قرآن کہاں گیا، وہ قرآن اس کی سفارش ہے، اس کی سفارش ہے، تراویح ہے 20 اور قرآن ہے پورا 30 پارے، جو قرآن پاک پورا سنے گا یا سنائے گا قرآن اس کی سفارش کرے گا، اللہ قرآن کی سفارش قبول کرے گا۔ اور اگلی بات فرمایا کہ رمضان جب آتا ہے، نفلی عبادت، یہ کتنا بڑا جو ہے اللہ کریم کی رحمت ہے نا، میں کچھ طرف ہم نہیں جاتے ہیں، بالکل نہیں جاتے ہیں نیکی کے، میں نے 12 دفعہ کہا ہے، ہم نے اپنی عادت بالکل کوئی بھی نہیں بدلی ہے، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہی، اب انشاءاللہ وقت ملا اس سے بھی بات کروں گا۔ ہاں جی، رمضان المبارک اگر جو نفل کوئی پڑھتا، نفل، اللہ رمضان میں نفلوں کا ثواب فرضوں کے برابر عطا کر دے گا۔ اتنی بڑی جو پرافٹ، اتنا بڑا اللہ کریم کی رحمت ہے نہیں، اگر کوئی نفل رمضان میں پڑھتا ہے تو اللہ اس کو فرض کے ثواب عطا کرتا ہے، اگر کوئی ایک فرض پڑھتا ہے اللہ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے، اللہ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ میں نے جو صبح کی نماز میں جو درس ہوتا ہے بتایا، اگر ایک وضو آپ مسواک کے ساتھ کرتے ہیں نا، مسواک کے ساتھ، برش کی میں نہیں بات کر رہا ہوں، وہ تو ہے نا مالشی پالشی انگریز مین جنٹل مین، وہ نہیں، جو سنت مسواک، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو مسواک کے ساتھ وضو ہوتا ہے، اس 70 درجے اس کا ثواب نماز کا زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین لوٹ سے لگی ہے نا، ہم اس طرف پھر بھی نہیں آتے ہیں، کیونکہ ہمیں نظر کچھ نہیں آتا، ہماری جیب میں کچھ نہیں پڑا، ہمارے پیٹ میں کچھ نہیں پڑا، ہم تو جیب اور پیٹ والے ہیں نا۔ میں بالکل کھلے جملے کہتا ہوں، میں نے پہلے بھی اعلان کیا تھا، پھر کہتا ہوں، اب تجربہ کر لیں نا، یہ تجربات کی دنیا میں تو کھلا اعلان کر دوں، تجربہ کر لیں جناب، محفل ہوگی، اعلان کر دیں جناب محفل ہوگی، ہیں جی، آنے والوں کو لنگر نہیں ہوگا، نعت خوانوں کو پیسہ نہیں ہوگا، مولوی صاحب کو جناب کو کوئی جیب ٹیکس نہیں ہوگا، تو کیڑا مولوی آ کے تقریر کردا، کیڑا نعت خوان آ کے نعت پڑھدا، تو کتنی عوام آ کے اس محفل میں شریک ہوتی، آپ مجھے بتا دینا، اس کی فوٹو کھینچ کر مجھے دکھا دینا۔
سب سے پہلے پوچھتے ہیں جانے والے لنگر کیسا ہوگا؟ یہ ہماری مجبوری بن گئی ہے نا کہ فلیکس پہ لکھا جاتا ہے کہ لنگر وسیع ہے، کیونکہ ہم لنگر کے لیے جاتے ہیں، محفل کے لیے اتنے جی بڑا خوابہ اتنے چھوٹا گوشت پھر تو چڑھنا ہی کوئی نہیں۔ اور یا رسول اللہ مسجد سب گلشنہ بھی چلے جاؤ، ہیں جی وہاں جناب بڑا خوابہ ساری افطاری ملتی ہے، سبحان اللہ ان کو برکت دے، سبحان اللہ کمال کی ساری افطاری کرتے، بے شک میں نے نہیں کی لیکن سنا ضرور ہے لوگوں سے، ہیں جی ہاں جی ہاں ساری افطاری کراتے ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے وجہ کیوں کراتے ہیں بھائی؟ ہر بات پہ قرآن و حدیث ملتا ہے لیکن ہماری توجہ اس طرف ہے نہیں ہے نا۔ فرمایا کہ جو روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے، روزے دار کا روزہ افطار کراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے، اس جتنا ثواب۔ زندہ قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عظمتوں پہ۔ عرض کی کمری والے لجپال سونے نبی، لجپالا سارے اتنے مالدار نہیں ہیں نا کسی کو روزہ کھلا سکیں، تو وہ ثواب سے محروم رہ گئے۔ میرے کریم نبی علیہ السلام نے رحمت اللہ عالمین نے فرمایا ایک گھونٹ پانی یا کھجور سے بھی روزہ افطار کرا دے گا اس کو اتنی ثواب عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت کون سی گھٹ چلی ہے بھائی؟ اللہ اس کو اتنا روزے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ نیکیوں کو اتنا بڑھا دیتا ہے، اتنی نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے کہ روزہ افطار کرا دیا۔ اگر ماں جس نے پیٹ بھر کا، اگلا جملہ ہے فرمایا جس نے پیٹ بھر کر کسی کو سحری افطاری کرا دی، سحری یا افطاری کرا دی پیٹ بھر کر، فرمایا اللہ اس کو من حوضی، لفظ قابل توجہ، من حوضی، حوض تو رب نے بنایا، جنت رب نے بنائی ہے، مالک رب ہے، کائنات کا مالک، عرش کا مالک، زمین کا، کائنات کا مالک رب ہے۔ حضور فرما رہے ہیں حوضی، میرے حوض سے، میرے حوض سے اتنا سیراب ہوگا، اللہ اس کو اتنا سیراب کرے گا جس کے بعد اسے کبھی بھی پیاس ہے۔ اچھا میں اگلا انعام سنتے جائیں بھائی، لیکن اصلا کرنی پھر بھی اپنی مرضی ہے۔ ساڈا اندر والا جو شیطان ہے نا اور نفس والا وہ بڑا تکڑا ہو گیا، کیونکہ ہم نے اس کو حلال کھلایا نہیں ہے، ہم نے اس کو کبھی مسلح پہ اس جان کو کھڑا کیا نہیں ہے، کبھی ہم نے آنسوؤں کا وضو کیا نہیں ہے، کبھی ہم نے ندامت کے آنسو بہائے نہیں ہیں، کبھی جبین نیاز جھکائی نہیں ہے، کبھی اس کی بارگاہ میں شرمندہ ہو کر آئے نہیں ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا کہ اس کریم کی بارگاہ سے کیا ملتا ہے۔ ہم تو اپنے نفس کے غلام ہیں نا، نفس کی غلامی پہ لگے ہوئے۔ مایا کہ روزہ جو ہے نا اس میں مایا کہ فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الرحمن، روزے دار کو حضور فرما رہے ہیں دو خوشخبریاں ہیں، روزے دار کو دو خوشخبریاں ہیں۔ محفل میں عمرے کی ٹکٹ لگی ہو تو بھاگ بھاگ آ جائیں گے، پتہ نہیں میری بھی پتہ نہیں نکل آئے، یہاں مصطفیٰ کریم کہہ رہے نکل آئی ہے، ادھر جاتے نہیں۔ فرحۃ عند الافطار و فرحۃ عند لقاء الرحمن، فرمایا روزے دار کو دو خوشخبریاں ہیں، ایک افطار کے وقت، ایک رب سے ملاقات کے وقت۔ مہربانی وقت بہت کم ہے۔ اور اگلی بات سنیں، میں کہ جتنی عبادات ہیں نا، جتنی عبادات ہیں، نماز افضل عبادت ہے، جوہری عبادت ہے، ٹھیک ہے نماز۔ توجہ ہے، میں حدیث پاک کھول کر سامنے بیٹھا ہوں۔ فرمایا کہ جس شخص نے، اچھا میں اس معاملے میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں، میرے پیسے بڑے لوگوں نے مارے نے،
بڑے کھادے نے حق میرا، میں بڑا خوش ہوں، چلو چنگی گل ہے، انشاءاللہ قیامت نو کم آ جانی ہے۔ میں اگر کسی شخص نے کسی کا حق چھینا ہے، توجہ سے چھینا ہے، حق مارا ہے، اس کی 700 نمازیں 3 پیسے کے بدلے میں مقبول نمازیں جائیں گی۔ گیا کسی کا حق کھایا ہے، حق مارا ہے، حق چھینا ہے، غصب کیا ہے، تو بھائی اب تو حالت یہ ہے کہ وہی پاک دامن صوفی ہے جس کا ہاتھ پہ انگور کھٹے ہیں، پہنچا نہیں ہے، وگرنہ چھوڑا نہیں ہے، نہ پیر نے، نہ مولوی نے، نہ حکیم نے، نہ کسی نے۔ باقی تو خیر ویسے ہی ماشاءاللہ جو لگی سیل وہ تو لگی ہے نا۔ ہاں میں یہ روزہ ساری باتیں کتنی افضل ہیں، اور 700 نمازیں وہ بھی مقبول، یعنی دکھاوے کے لیے نہ ہوں، وہ بھی دکھاوے کے لیے نہ ہوں، وضو ٹھنڈے پانی نال کر کے اور اللہ کی بارگاہ میں 700 نمازیں کل بروز قیامت 3 پیسے کے بدلے میں جائیں گی۔ اساں تے سب پتہ نہیں پڑھی بھی ہے کدی ساری زندگی، اسی تے رمضانی نمازی ہاں، اسی تے موسمی پکھیرو ہاں جی، عید تیری تے آئی جاواں گے، رب نال ساڈا کیڑا اپنا سودا ہے، رب نال ساڈا کیڑا حساب کتاب ہے۔ میں کہ جتنی عبادتیں توجہ اس میں چلی جائیں گی، حقوق العباد میں چلی جائیں گی، حقوق العباد میں چلی جائیں گی، لیکن روزہ جو ہے محبوب کریم نے فرمایا میرا رب کہہ رہا ہے، میرا رب کہہ رہا ہے، باقی تمہاری عبادتیں حقوق العباد کی کمی میں بدلے میں چلی جائیں گی، لیکن روزہ صوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے تھا، یہ کسی کو دیا نہیں جائے گا، یہ قیامت میں بھی تیرے کھاتے میں بچ کر رہ جائے گا۔ کیوں؟ اس میں ریا نہیں تھی، اس میں دکھاوا نہیں ہے، اس میں ریا نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، خشیت الہی، خوف الہی ہے۔ چلو میں وقت کے ساتھ حدیثیں پڑھ دوں۔ نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وفی روایت فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، متفق علیہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے اللہ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا ہے، دوسری روایت میں اللہ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیطانوں کو باندھ دیتا ہے، قید کر دیتا ہے، وفی روایت فتحت ابواب الرحمہ، اور ایک روایت میں اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ اللہ اس کو نیک اعمال کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ یہ سب کا خلاصہ ترجمہ یہ اللہ اس کے نیک اعمال کی توفیق ادا کر دیتا ہے۔ ہماری حالت تو یہ ہو جائے، مجھے پتہ میں ساری بڑی توجہ سے صبح کی نماز میں ہم کتنا وقت رکھتے ہیں رمضان میں؟ 15-20 منٹ، اگر 20 منٹ ہوگی جناب نماز کے فوراً بعد، ٹائم زیادہ نہیں ہے، جلدی نہ کر، نماز جلدی نہ پڑھ لیں، ٹائم زیادہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس میں درس دیا جاتا ہے، نماز سیکھی سکھائی جاتی ہے، اولی جا کر تھوڑا وقت گھٹا دے، کیوں گھٹا دیں؟ کیونکہ جہاں انسان کا فرمایا کہ جب تمہیں حلاوت ایمان نصیب ہو جائے، سورہ انفال 9واں پارہ، اذا ذکرت اذا ولیت علیہم آیت زادتہم ایمانا، اذا تولیت علیہم آیات زادت ایمانا، جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان کو جلا ملتی ہے، تازگی ملتی ہے، حلاوت ملتی ہے، جس میں انسان کو لذت ملتی ہے، وہاں انسان کو تھکاوٹ بوریت ہوتی نہیں ہونی چاہیے، نہیں ہوتی نہیں ہے، اگر ہوتی ہے تو اس میں لذت نہیں ہے، اس میں لذت نہیں ہے، اس کا سرور نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نماز میں کوئی تلاوت میں کوئی سرور کوئی نہیں مل رہا، لذت کوئی نہیں مل رہی، کیوں کہ ہم نے نہ وہ عبادت کی ہے جو رب کہہ رہا تھا، جو
رب کہہ رہا تھا وہ ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے۔ رب کہتے ہیں ان صلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز یقیناً اللہ کہتا ہے برائی بے حیائی سے روک دیتی ہے۔ ہم حج بھی کیتی جا رہے ہیں، تلوڈی بھی جا رہے ہیں، حج کوئی نہیں، نماز پڑھے جا رہے ہیں، ملاوٹ کیے جا رہے ہیں، جھوٹ بولے جا رہے ہیں، سود کھائے جا رہے ہیں، رشوت کھائے جا رہے ہیں، حق مارے جا رہے ہیں، ظلم کیے جا رہے ہیں، اور پھر بھی نماز دبی نماز پڑھی کیوں دبی جا رہے ہیں، نماز کوئی نہیں۔ بالکل قرآن، یا کو قرآن سے آیت نکال دو، یا رب کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، پھر ماننا پڑے گا ہماری نماز ہی کوئی۔ وفی روایت میں فوتا باب رحمہ، میں کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اعمال کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ میں مثال دے دوں، ناراض تو نہیں ہوں گے میں دیکھتا ہوں، میں بیچارہ مجبوراً کئی دفعہ پریشان ہوتا ہوں، یہاں مجبوراً کہہ رہا ہوں لفظ، شادی بیاہ تھے، یعنی مولوی صاحب جلدی آنا، ہمیں سن 2 گھنٹے پہلے بٹھا دے، مولوی صاحب اگر ساڈے جنازے ابے دے نال 1 منٹ لیٹ ہو گئے، مولوی دی چھٹی، مولوی دی شامت آ گئی۔ حقیقت کہہ رہا، ایسا ہوتا ہے، ہوا ہے۔ اچھا وہاں کیا ہوتا کیا جو بات کہہ رہا ہوں؟ اب حال والے بھی کہتے ہیں جناب حال کا ٹائم تھوڑی جلدی کر لو، نہیں پتر نے روز وہ تھوڑے ہی جیسا کوئی دلہا بنانا، روز وہ پتر نے گھوڑی تھوڑے ہی چڑھنا، چھٹی جاؤ، کیونکہ لذت آ رہی ہے، ٹائم کی بھی پرواہ نہیں ہے، پیسے کی بھی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ مووی بن رہی ہے اور نفس موٹا ہو رہا ہے کہ جناب نوٹ کتنے پھینک رہا ہے۔ کبھی مسجد میں بھی جھولی میں نا ڈھونڈ کر 10 سالہ کچھ پرانا جا نوٹ بغل لپ ہوئے، وہاں دچیاں لے کر نئی دچیاں، میں نے آنکھوں دیکھا ہے 500 کا نوٹ والی دچیاں بھی پھینکتے، میں نے سر کی آنکھوں مسجد میں 100 والے 500 نوٹ والے ہیں جی، 10 والے بچائے کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ 10 روپے بڑے ہیں جب خدا کے گھر میں دینے، 10 روپے کچھ بھی نہیں ہے جب بیگم کے لیے گھر کے لیے کوئی چیز خریدنی ہے، اس لیے 10 کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن خدا کے راہ میں دینے کے لیے، کسی غریب کو دینے کے لیے، کسی یتیم کو دینے کے لیے، کسی حقدار کو دینے کے لیے، مدرسے میں دینے کے لیے، مسجد میں دینے کے لیے 10 روپے بڑا سارا ہے، بڑی مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ جس کے لیے رحمت کے پھر دروازے کھول دیتا ہے۔ قال رسول انصار ابن سعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت 8 ابواب منها باب یسمى الریان لا يدخل الصائم، متفق علیہ حدیث ہے۔ حضرت سعد بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، اس میں سے سوائے روزہ دار کا اور کوئی جنت میں داخل ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ حدیث ہے۔ ابو ہریرہ بھی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا، بس ایک ہی جملے پہ غور کرنے وقت ختم ہو گئے، جس نے روزہ رکھا ایمان و احتساب، احتساب کیا ہے جی؟ کناں دا بھی روزہ، اکھاں دا بھی روزہ، ہتھاں دا بھی روزہ، پیراں دا بھی روزہ، خالی پیٹ دا روزہ نہیں، ادھر سارا دن فلماں لا کے بیٹھا ویکھی جا رہے ہیں، روزہ رکھا، سبحان اللہ تیرے روزے سے کان میں ٹوٹیاں لا کے سارا دن گانے سنی جا رہے، سبحان اللہ میں روزہ رکھے، چپ کرو میں روزہ رکھے ہے، اور اسی ہاتھ کے ساتھ کم تولے بھی جا رہا ہے، ملائے بھی جا رہا ہے، اسی ہاتھ میں ظلم کا قلم بھی چلایا جا رہا ہے، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ ایسے روزے کی رب کو کوئی ضرورت، ایماناً واحتساباً لفظ ہے، سارا روزہ ہو۔ اگلی حدیث پاک میں بات واضح ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنہ بعشر امثالها الی 700 ضعف، قال اللہ تعالی للصوم
فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعَ شَعْبَتُهُ وَتَعَامَدُ مِنْ أَجْلِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فرحة الإفطار عند فطرة وفضل الرحمن وعلى خلوف فم الصيام صائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن صاب واحد أو قاتل فليقل إني صائم متفق علیہ۔ حدیث ہے میں ہر بندے کا ہر عمل جو ہے اللہ اس کے ایک کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گنا بڑھاتا ہے۔ ایک نیکی کرنے سے 10 سے لے کر 700 گنا قرآن کی آیتیں وقت ہوگی، اس لیے میں چھیڑ نہیں رہا ہوں، لیکن فرمایا روزہ صرف میرے لیے، اس کی جزا بھی میں، باقی سب اعمال کی جزا فقیر کو دینا ہے۔ بادشاہ کہہ رہا ہے خیرات دیتے جاؤ، شاہی خزانہ لٹاتے جاؤ، لیکن جب خاص بات آتی بادشاہ اپنے ہاتھ سے دیتا ہے، میں اس کی جزا بھی میں خود دوں گا، رب اپنے دست قدرت سے دے گا، ایسا پھر بھی کوئی نہیں رکھنا۔ وہ میں اور سنا لو حدیث، کیونکہ وانا اجزی بھی، اور اس کا اگلا دوسرا ترجمہ اجزا بھی، باقیوں کی عبادت کی جو صلہ اور بدلہ ہے وہ جنت ہے، روزے کا بدلہ میں جنت کا مالک ہوں۔ اب وقت آخر حدیث پاک سن لیں۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان سفرت الشیاطین ومارت الجن وغلقت ابواب النار فلم یفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب وینادی منادیاً یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ وتقاء من النار وذالک کل لیلۃ رواہ الترمذی وابن ماجہ ورواہ احمد عن رجل والترمذی قال ھذا حدیث غریب۔ میں جب رمضان کے آتا ہے نا، اللہ رب العالمین اس میں شیطانوں کو باندھ دیتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور آواز دینے والا آواز دیتا ہے وَيُنَادِي مُنَادِي لَا يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ اقبل، اے بھلائی کے چاہنے والے آگے بڑھ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور شیطانی خیال والے رک جا، وَلِلَّهِ تَقَى مِنَ النَّارِ، اللہ کے لیے جہنم سے اللہ تمہیں آزاد کی۔ رمضان المبارک کی برکات، ابھی سلسلہ شروع ہے، یہ کوئی ختم نہیں ہوگی، اتنی ساری برکات ہیں، لیکن بات وہی ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، ہمیں وہ اسلام کا درد نصیب ہو، ہمیں قرآن میں وہ پڑھنے میں لذت نصیب ہو، وہ عبادت میں سرور مل جائے، عبادت میں ہمیں وہ لذت مل جائے۔ ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ قاری صاحب نے 1.5 سپارہ پڑھا کہ 5 پڑھ دیتے، اتنے تے 2 رکوعاں نال جناب اگلی رکعتوں کے بعد پتہ لگ جاتا کتنی پڑھی۔ اللہ تعالی ہمیں عبادت میں وہ سرور، وہ عبادت لذت عطا فرمائے اور توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما توفیقی